बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस पे हम बांग्लादेश की सूरत हाल देखते हैं। शेख हसीना वाजिद का तख्ता, धड़न तख्ता बल्कि हम कहेंगे, भारतीय मीडिया में भारत में सफ़े मातम। फिर उसके बाद फ़रार के बाद हसीना वाजिद की जो कि बांग्लादेश से फ्लाई करके भारत पहुंची, तो पहली मीटिंग ही उनकी अजीत डोवाल के साथ हुई। जो स्टूडेंट्स ने इनकी हुकूमत का धड़न तख्ता किया, उन्होंने तिगनी का नाच इनको नचाया, जिनको ये दहशत गर्द और शर पसंद और पता नहीं क्या कुछ नाम दिए और ओपन फायर करने के अहकामात दिए। और कितने ही स्टूडेंट जो है, 200 से ज़ायद अफराद जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उसमें शहीद हुए मुजाहरों में, और वो अपनी बात मनवा गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बालाए ताक करते हुए एक डिक्टेटर की तरह तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा इन्होंने गुजारा, जिसमें अपनी अपोजिशन को कुचलने के लिए, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। लास्ट इलेक्शंस भी वन साइडेड थे, जिसमें सारी अपोजिशन को जेलों में बंद किया और वन साइडेड इलेक्शन हुआ, और उसका नतीजे में अवामी रद्द-ए-अमल के साथ साथ बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल भी आया। लेकिन उनको जूं के तुम जिसे मामलात थे ना, उनको रखने की आदत थी। एक वाक़या भी मैं इस हवाले से सुनाऊंगा। भारत के हवाले से देखा जाए तो भारत की प्रॉक्सी जो है वो इधर भी मारी गई। अगर हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, तो फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भारत में सफ़े मातम बिछने का मकसद क्या था। इसके अलावा हम पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के हालात के हवाले से भी बात करेंगे। और टैक्स नेट के हवाले से बात की जाती है तो जिन पर टैक्स लगना था वो तो फ़रार इख्तियार कर लेते हैं, उनको फ़रार कर दिया जाता है, लेकिन जो तनख्वाहदार है वो कसूरवार बन जाता है, वो बेचारा सज़ावार हो जाता है। इन मौज़ूआत के आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। हमारे मेहमान शुरा हमारे साथ हैं, हम लेंगे वक्फा, उसके बाद उनका तारुफ कराएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। सैयद तनसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक टैक्स बार के प्रेसिडेंट हैं और मईशत पर गहरी निगाह रखते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हैं, जो बांग्लादेश में भी सिफारतकारी के हवाले से हमें बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ के जो हालात थे और जो एक डिक्टेटरशिप रही हसीना वाजिद की, उसके हवाले से देखा जाए। और वहाँ पर जिस तरह एक बुत जो था, जिसको इनकलाब का बुत कहते हैं या उनके बानी का, उसको जिस तरह गिराया गया और जिस तरह स्टूडेंट्स ने धड़न तख्ता किया, उस पर बात की जाएगी। और थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला भी थे सिंध के। सबसे पहले तनसीर साहब आपसे बात करना शुरू करूँगा। मईशत नाकाम आई और ना ही वो डिक्टेटरशिप काम आई। धड़न तख्ता हुआ तो स्टूडेंट्स के हाथ से हुआ। हालांकि बांग्लादेश की मईशत की मिसालें देते थे हम लोग भी और लोग भी कि देखो आज बांग्लादेश कहाँ चला गया और तुम कहाँ खड़े हो। ये खुद उनके मिनिस्टर ने मुझे कहा और पूछा, ये एक वाक़या मैं शेयर करूँगा। कैसे देखते हैं मईशत को? सिर्फ हम नहीं देखते, तर्ज़ हुक्मरानी भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच आसिम। एक तो चीज़ मैं आपको गोश गुजार करता चला जाऊँ, बांग्लादेश को तो आपने नज़र भी लगाई जब कभी टीवी। अच्छा, हमने नज़र लगाई? जी, आपने नज़र लगाई कि बांग्लादेश देखे कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया। इस नज़र के सदक़े में हसीना वाजिद जो है वो कुर्बान हो गई और उन्हें हेलीकॉप्टर लेके इंडिया जाना पड़ गया और आगे की मंजिल हसीना फ़रार हो गई, ये कहें? वो फ़रार हो गई। अच्छा, अब बात यह है कि एक चीज़ तो तयशुदा होगी कि जो हम एक हर लम्हा चीखो पुकार रखते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है ना, वो सस्टेनेबिलिटी पे है। आपकी कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसीज़ है। काला चोर आके बैठ जाए ना, वो जितनी चोरी उसने करनी है वो चोरी करेगा, कुछ ना कुछ लगाता रहेगा। हमारे पाकिस्तान का तो अलमिया यही रहा ना कि हमें अनसर्टेनिटी आज 20वां साल है या 18वां साल है, कम अज़ कम ये वाला माजी करीब, मैं बच्चों के एंगल से बात करूँगा, ज़्यादा पीछे जाऊँ तो सन 47 से ही हम अनसर्टेनिटी में हैं। लेकिन 1988 से ऑनवर्ड तक आप देखें अनसर्टेनिटी। हसीना वाजिद ने 16 साल या शायद 15 साल मेरा ख्याल है लगातार हुकूमत की। उसने अपना टका जो है वो 80 रुपये पे स्टेबल कर दिया। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक साइड पे हैं, बाकी उसका रहना, डिक्टेटरशिप करना, ये एक अलहदा पहलू है। स्टूडेंट्स एक ऐसी पावर का नाम है, आप याद भूलिएगा नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी पावर आपको पता है स्टूडेंट्स थी। पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी PSF, और वो स्टूडेंट्स ही थे जो पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी में लेकर आए थे। तो किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, किसी भी मईशत के एंगल से या उसके सियासी मारूजी हालात के एतबार से आपके तलबा जो 18 से 25 साल की उम्र का स्लैब होता है, जो वो बहुत ताकतवर चीज़ है।
انہوں نے جسے کہتے ہیں ادھر کا تختہ 2 ماہ میں دھڑن تختہ کر دیا، وہ دھڑن تختہ کر دیا، اور ایسا ویسا کیا کیونکہ کنٹینیو جسے کہتے ہیں 1 مہینہ۔ اب آ جائیں پاکستان نے تو نظر لگائی، اور آپ نے بھی نظر لگائی بنگلہ دیش کو، آپ دیکھتے ہیں خالدہ ضیاء کو آپ کو معلوم ہے رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کی رہائی کلیئر میسیج ہے شی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، کیونکہ جو اپوزیشن ہے یا جو اسٹوڈنٹس روڈ پہ آئے ہیں انہوں نے آرمی کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم مارشل اللہ والی حکومت نہیں چاہتے۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو بتا دوں، یہ بیسیکلی رضاکار کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آپ کے بنگلہ دیش میں، جو کہ حسینہ واجد کے حسین دور تک ایک انتہائی قابل نفرت ٹرم تھی، لیکن یہ تختہ اسی رضاکاروں نے پلٹا۔ یہ رضاکار کون تھے؟ جو حمایت جماعت اسلامی فیکٹر بھی بیچ میں جو شامل ہے، حمایت کرتے تھے آرمی ایکشن اور تمام چیزوں کی بنگلہ دیش میں، کہ ہمیں یونائٹڈ رہنا چاہیے، ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اس پر مزید گفتگو کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، حسینہ بھاگ جائے گی، وہ ہم ایک فلم کی بات کرتے ہیں نا، مان جائے گی، تو یہاں پہ بھاگ جائے گی، وہ والی بات آ گئی کہ 2 مہینے سے جس طرح اسٹوڈنٹس کو وہ دہشت گرد، شدت پسند، اور انہوں نے کہا آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، یہ کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ ابھی تنصیر صاحب بھی بیان کر رہے تھے، لیکن صرف معیشت کام نہیں آتی، طرز حکمرانی بھی اصل میں چیز ہوتی ہے جو عوام کے لیے سب سے ضروری ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان حالات کو بنگلہ دیش کے؟ جی، معیشت تو چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اگر لوگوں کا گلا گھونٹ کے رکھا جائے اور ان کے افکار پر، ان کی سوچ پر، ان کی موومنٹ پر، ان کی فریڈم آف اسپیچ پر اگر قدغنیں لگائی جائیں، تو پھر جو اکنامک پراسپیرٹی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس سے درگزر کرتے ہوئے اپنی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف موومنٹ، اس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ کچھ اسی طرح اسٹوڈنٹس کا بھی ہوا، لیکن اسٹوڈنٹس تو ایک پورے معاشرے کی اس دفعہ عکاسی کی، جیسا کہ ایف کے بارے میں ہمارے دوسرے دوست بتا رہے تھے، تو اسٹوڈنٹس تو پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اور کیونکہ ایک نیا خون ہوتا ہے، ایک ولولہ انگیز اسٹوڈنٹس میں ولولہ انگیزی ہوتی ہے، تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس ایک گروپ میں جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آدمی، آپ اندازہ کریں کہ جو اس محرک ہے، جس نے اس موومنٹ کو چلایا، وہ 26 سال کا شخص ہے، اور 26 سال کے لڑکے نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ تمام اسٹوڈنٹس تھے پورے ملک کے، تو انہوں نے یہاں تک آ گئے کہ حسینہ واجد جو 15 سے 17 سال جنہوں نے ایسی حکومت کی کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، ایک اتھارٹیرین حکومت کی، نسیم اسلام نام کے بچے نے، 26 سالہ نے، اس نے ایسے موبلائز کر دیا لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نکلا تھا تنہا، مگر لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ اسٹوڈنٹس نکلے تھے اس کی کال پر، ناہید اسلام کی کال پر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں ہر طبقے کا شخص، ہر مکتبہ فکر کا شخص شامل ہونا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو یہ انسانوں کا سمندر نظر آیا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر ایج گروپ کا شخص آپ نظر آنے لاکھوں لگا افراد تھے آخر کرفیو کے میں، بلکہ باوجود اس کے جب سڑکوں پہ۔ شروعات، جی بالکل، لاکھوں افراد نکلے کرفیو کے ڈر اسی کے لیے ڈرانے میں کے نے باوجود۔ انسانوں کا سمندر، اسی لیے انسانوں کے سمندر کا میں نے ذکر کیا، اور یہ انسانوں کا سمندر جب نکلا تو حسینہ واجد نے کیا کیا؟ ایک بہت خطرناک بات کی انہوں نے انڈین انٹیلیجنس کو دعوت دی، کیونکہ انڈیا سے ان کی جتنی زیادہ قربت تھی پراکسی ہے وہی نا، ان کے گلے بیسیکلی تو پڑ گئی۔ پراکسی تھی انڈیا کی۔ لیکن یہ ہے کہ جی ہاں، لیکن انہوں نے اس معاملے میں یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے انٹیلیجنس سے مدد لے کر، اور پھر وہ انٹیلیجنس ایڈوائزر بن گئے جو وہاں کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے چند وہ حربے اختیار کیے جو کہ کشمیر میں حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 24 گھنٹوں میں، جو ابھی آخری فیز تھا منڈے کو اس تحریک کا، اس میں تقریباً 100 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تو 100 افراد کا ایک 24 گھنٹے میں جاں بحق ہو جانا، اور اس سے پہلے 200، تو ٹوٹل 300 کا انسانوں کا اور ان نوجوانوں کا خون، اس نے تو رنگ لانا ہی تھا نا۔ تو ہوا یہ کہ پھر فوج کی بات آ گئی، فوج کے سپہ سالار جو کہ کہے جاتے ہیں کہ ان کی رشتہ داری بھی ہے کوئی حسینہ واجد سے، اور وہ چیف ایڈوائزر بھی رہے ہیں، لیکن
وہ فوج کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ایک انسٹیٹیوشنل معاملات کو آگے چلے کے چلنا ہوتا ہے. تو ان کی نہ رشتہ داری کام آئی، نہ ان کے مناسب کام آئے. اور فوج کے سربراہ نے ان کو کہا جب تقریر وغیرہ چھوڑیں، آخری وقت میں وہ آخری تقریر ریکارڈ کرانا چاہتی تھی جانے سے پہلے، 45 منٹ ہیلی دیے ان کو کاپٹر فرار منڈانے کا سے پہلے. موقع دیا گیا اور ان کو ہیلی کاپٹر کے جی، ذریعے فرار کرایا گیا. 40 منٹ میں وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر سے انہوں نے مہربانی کی کہ بندوبست کر دیا. اور اگر وہ نہ ہوتا تو 9 بجے کے بعد لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے پیلس میں، جس پرائم منسٹر کا پیلس کہا جاتا ہے، تو ہمارے پاس بھی بہرحال ہے، تو ٹھیک ہے وہ اس میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے. اور داخل ہو کے جو انہوں نے کیا، جی، وہ مناظر کچھ تو دیکھیں ساری انہوں نے دنیا نے دیکھے. غم و غصے میں کیا. جی ڈاکٹر صاحب، میں جی بریگیڈیئر تو حارث اب نواز صاحب کو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ کو ہم. تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب، جو حالات ہم نے دیکھے، جو مناظر دیکھے، اور میں نے ابھی لفظ یوز کیا کہ بھارت کی ایک اور پروکسی کو بدترین شکست، جس کی وجہ سے بھارتی میڈیا میں صف ماتم بیت چکی ہے. اور پہلی میٹنگ اجیت دوال کے ساتھ کی گئی. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں حسینہ واجد کے منہ سے، جو پاکستان حوالے سے جو اور مسلمانوں کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ کیا گیا، بزرگ رہنماؤں کو پھانسی دی گئی، کیسے دیکھتے ہیں؟ نہ معیشت کام آئی، نہ کچھ. طرز حکمرانی لے ڈوبی، جو ڈکٹیٹرشپ تھی. اور وہ جو ایک بت بنایا ہوا تھا ان کے بانی کا، وہ زمیں بوس ہوا. جو ہمارے پاکستان کے بہت سارے رہنما جو کہ آج کل بڑا اس کے حوالے سے بولتے تھے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جس کو وہ اپنا آئیڈیل تصور کرتے تھے، اس کا حال کیا ہوا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ خوشحالی اپنی جگہ ہے جب آپ کسی کو سپریس کر کے رکھتے ہیں، اور 17-18 سال سے آپ سول ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ جو کیا، 90 سال کے لوگوں کو ہینگ کیا، خالدہ ضیاء کو کتنے سے بند کیا ہوا، سب وہاں پر ٹوٹل بین تھا. کوئی آرگنائزیشن پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. الیکشن رنگ کر کے جی جاتی تھی. بھارت نواز تھی، بھارت کی بیٹی اپنے کو کہلاتی تھی. نریندر مودی سے ان کا خاص گڑھ جوڑ تھا. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پھٹنی تھی. اور پھر جو کوٹے دیے ہوئے تھے، آپ دیکھیں 30% مفتی بانی والا دیے بالکل ایسے ہی ہے، جو سپریم کورٹ نے نن اینڈ وائٹ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ڈٹائی کی حد تھی. جی، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر دے ہیو ٹو کہیں نہ کہیں بسٹ آؤٹ ہونا تھا. اور پھر وہ جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، ابھی چیف عامر صاحب کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ٹیک اوور کریں، ان کو سب کو سارٹ آؤٹ کریں اور دیکھتے لوگوں کو بلٹ مار دیں. دے ریفیوزڈ. بڑا ان کو سینس سے یہ پرویل کی انہوں نے. اور اب یہ دیکھیں جس طریقے سے وہ گئی ہیں، ایک تو ان کا ہمیشہ کے لیے سیاست ختم ہو گئی. شی از ناٹ گیٹنگ اے پلیس ٹو گو. لنڈن، امریکہ جانا چاہ رہی، وہ نہیں دے رہے ہیں. ابھی انڈیا میں گمنام جگہ پہ جا کے رہیں گی. واٹ ہیز شی گینڈ؟ سیکنڈ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ انڈیا کا اپنے نیبرنگ کنٹری کا ہولڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو انہوں نے پراکسی اپنی بنائی ہوئی. بنگلہ دیش کا پراکسی، نیپال کو پراکسی بنایا ہوا تھا. اس کے بعد آپ کے سامنے سری لنکا ان کے کنٹرول سے نکل چکا ہے. سارک کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. پاکستان سے اس لیے خلاف تھے کہ they had a hegemonic design in this region, South Asia میں, and they always considered Pakistan as a stumbling block. پاکستان کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. لیکن اب ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے 8 ووٹ انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں ڈالا. سمپل میجورٹی نے لی. آپ کی بات 400 بار وہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ اب آہستہ آہستہ ان کے اقتدار، اس کا بھی اب یہ جا رہا ہے، ان کو نظر آ ڈوبتا سوچ. اور افغانستان کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے جہاں پہ ان کی پروکسیز کو بدترین شکست ہوئی تھی. وہاں بھی شکست ہوئی جس طریقے سے کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہی کوشش کر رہے ہیں. ابھی they are being also used as proxies by Americans against China, against Pakistan. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ساؤتھ چائنا سی میں جو کر رہے ہیں 2+2 کا گروپ بنایا ہوا ہے، وہاں پر یہ they want to use Indian Navy وہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اب ان کی آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی ہیں. اس کا اقتدار بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کے لیے بہت خوشائن بات کہ پاکستان ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ ہم بنگلہ دیش ہمارے سے بڑا تعلق رہا ان کا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، برادرانہ تعلقات رکھیں. انہوں نے نہیں کرنے دیے. آئی تھنک وہ بھی جس طریقے سے پاکستان کا بلڈنگوں پہ جھنڈا لہرایا گیا، پاکستان کے نعرے لگائے گئے. آپ سوچیں، اسٹوڈنٹس نعرے لگا رہے تھے. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. دس اسپیکس کہ آئندہ جو حکومت آئے گی، وی آر ویری ہوپ فل
कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होंगे। लेकिन ब्रिगेड और साहब इंडिया एक will एक be पॉइंट ये बड़ा connected। डिस्कस किया जा रहा है और इस पे बड़ा फोकस किया गया है कि क्या जमात इस्लामी से भी पाबंदी हटेगी वहां पे, क्योंकि वो कहा जाता है कि प्रो पाकिस्तानी है और उसी की पादाश में उनको सजाएं दी गई और फांसियां दी गई। आपने देखा, जिनका जिक्र आप भी करें, कि 90 साल से जायद उम्र के जो बुजुर्ग थे उनको भी फांसियां दिलवाई गई थी। और जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा सरनगू किया गया, जो यहाँ के कुछ रहनुमाओं के लीडर बने हुए हैं और उनकी मिसालें दी जाती थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जमात इस्लामी का ऑफिस खुल गया 17 साल के बाद। उसके बाद जाहिर है वो पार्टी को भी बैन खत्म हो जाएगा। खालिद जिया को छोड़ दिया, 13, 14, 15 हज़ार लोगों को छोड़ दिया गया है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इकदाम है। अब देखना ये है कि अबूरी हुकूमत, वो तो कह रहे हैं यंग स्टूडेंट लीडर जिनकी जमील से बात कर रहे थे कि जी हम अबूरी हुकूमत में भी दाम, डॉक्टर यूनुस आई थिंक जो नोबेल इनाम याफ्ता, उनका नाम नहीं दे रहे एट द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, और बाकी भी वो कह रहे हैं हम नाम देंगे। तो सी कितनी बड़ी चेंज है। अब ये देखना है कि चीफ आर्मी स्टाफ उनके कितनी जल्दी ये इलेक्शन का अनाउंस करते हैं ताकि ये एक अनसर्टेनिटी खत्म हो। इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी इम्प्रूव कर रही है, देखना है कि ये स्टूडेंट्स कॉलेज जाना शुरू कर दिया है ताकि इलेक्शन ये मेन स्ट्रीम है। देखना, अब ये देखना है कि जिसको हम सिलेक्ट करते हैं फेयर इलेक्शन के साथ, वो पार्टी जो आती है उसके पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात होते हैं। हमें अभी से अपना काम करना चाहिए। हमें होमवर्क रखना एम्बेसडर चाहिए। तक तो रह चुके हैं, इंडस्ट्रियल और डिप्लोमेसी अभी से काम करेंगे तो आई थिंक 6 महीने के बाद वी शुड हैव वेरी बेस्ट रिलेशन विद बांग्लादेश। जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्फा लेना है, इसके बाद इस मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में इस वक्त बेबसी और बेहाली जो तनख्वाहदार और गरीबों के हवाले से बात की जाती है, उसको देखा जाए तो क्या हमारे लिए नवाश्ता दीवार ये बांग्लादेश का मसला है जिसके बारे में कहा जा रहा है, और उन लोगों का क्या होगा जो कि बांग्लादेश के उन रहनुमाओं को जो कि सरनगू हुए और जो एक चैप्टर क्लोज हुआ, उस हवाले से देखें तारीख की हैसियत से 1972 से आगे अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह वहाँ पर उनका इख्तिताम हुआ था, जिनके बाकियात में इनकी 2 बहनें रह गई थीं और हसीना को भागने के बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हसीना भाग जाएगी, तो उन हवालों से हम बात करेंगे। हम लेते वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको न्यूज़ वन टुनाइट में। तनसीर साहब, हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के माशी हालात, अवाम की बेबसी और तनख्वाहदार के ऊपर वो सजावार हो चुका। कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को, क्योंकि हमें बार बार ताना, आपने कहा कि हमने नज़र लगा दी, बांग्लादेश को दिया जाता था कि वहाँ पर देखें क्या हो रहा है। तो मईशत इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी तर्ज हुक्मरानी जो होती है, और तर्ज हुक्मरानी में अगर हम इस वक्त के हालात देखें तो अवाम जो है वो इस वक्त जिसे कह सकते हैं कि बेचैनी का और इस्तराब का भी शिकार नजर आती है। तो क्या देख रहे हैं आप इसमें, जिस तरह टैक्सेस और जिस तरह आपकी हर चीज़ को महंगा तरीन कर दिया गया? आपने सैलरीड सेक्टर की जो बात की है, सैलरीड सेक्टर तो 70 नहीं 77 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। अगर हमारे FBR के टैक्स की जो दरिया है, नहर है, उसका कंट्रीब्यूशन है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर ही सैलरीड सेक्टर है। उसके ऊपर सज़ा इस वजह से है कि उसका गन पॉइंट पे ये टैक्स विद होल्ड होता है। उसका एम्प्लॉयर अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो उसको तनख्वाह देगा और जो एप्लीकेबल रेट है वो उससे विद होल्ड कर लेगा। इस बजट में जो जुर्म किया गया, मैं इसे जुर्म इसलिए कहूँगा, पिछले 3 से 4 साल में जो महंगाई का समंदर सुनामी उमड़ आया, और वो वर्ल्ड वाइड आया, मैं इससे इनकार नहीं करता कि अकेला पाकिस्तान इफेक्टिव था, लेकिन गुर्बत की वजह से ये ज़्यादा इफेक्टेड। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तनसीर साहब, इस सवाल के जो आपने भी बयान किया उसके जवाब में, क्या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या सनतकार हमारी मईशत में उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना हमारा तनख्वाहदार तबका गन पॉइंट पे जिससे वसूल कर लिया जाता है वो दे रहा है? क्या ज़मींदार इतना दे रहा है? आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स का स्लैब है, जो एक सैलरीड बंदा अगर 3 या 4 मिलियन सैलरी, जो कि कुछ भी नहीं है, यानी ये मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, मंथ की ना समझिएगा, साल की अगर वो 50 लाख भी सैलरी ले रहा है तो उसका टैक्स अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आपके वो साहिबान जो लग्जरी गाड़ियों, लग्जरी बंगलों, बड़े सनतकार हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स है उसका। हमारे मुल्क में पहले तो बड़े साइज़ की इंडस्ट्री बराए नाम रह गई है, कॉटेज इंडस्ट्री रह गई है, मार्बल काटने वाले, आटा बनाने वाले और इस तरह की वो इंडस्ट्री रह गई है। इंडस्ट्री तो बराए नाम रह गई क्योंकि इंडस्ट्री पिछले एक लंबे अरसे से डिस्करेज हुई है, एनकरेज नहीं की। चल इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात कर लेते हैं, जो रॉ मटेरियल भेज रहा है वो भी गन पॉइंट पे है। आसिम, पता है क्या, इंपोर्टर जो है ना, इंपोर्टर का चेकर लगा हुआ है आपकी इंपोर्ट स्टेज पे, सब्जेक्ट टू अगर उसके ऊपर अंडर इनवाइसिंग नहीं हो रही, और वो हो रही है, स्मगलिंग अंडर इनवाइसिंग से बड़ा बाजवा ने जुर्म तो सबको बुला के स्मगलिंग। उनकी अंडर इनवाइसिंग उनके सामने रख दी थी और कहा था कि ये आपका असल रूप है। स्मगलिंग भी हो रही है, अंडर इनवाइसिंग भी हो रही है, लेकिन ये वो वाले टैक्सीज हैं जो गन पॉइंट पे ले लिए जाते हैं और FBR उस पर बिगलें बजाता है, जश्न मनाता है।
اور اس پہ خوشیاں مناتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب کبھی ماضی میں اس دفعہ تو ڈالر بے لگام ہو کے 280 پہ آ گیا, شکر ہے کہ ایک لمبے عرصے سے کچھ سٹیبلٹی آئی ہے کہ یہ 280 پہ رک گیا ہے, وگرنہ تو خدا نخواستہ ہم سن رہے تھے یہ 350 اور 450 کو بھی ٹچ کر جائے گا, جس ڈیمیج کے ٹریک پہ ہم چل پڑے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمارا کیونکہ وہ ناخدا ہے اور اس کی ڈکٹیشن کے بغیر ہم نہیں چل سکے. ہمیں برا نہیں منانا چاہیے, جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بہت پہلے بات کر دی تھی اور اس کے اوپر بہت میمز بن گئی تھی, لیکن وہ ایک کڑوا سچ تھا کہ ہم مانگنے جاتے ہیں, مانگ کر پیسے لاتے ہیں. آپ کو چھوٹا سا بریک اپ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس دفعہ جو ریونیو عاصم رکھا ہے نا 12,970 ارب روپے کہ ایف بی آر سے ہم یہ اکٹھا کریں گے. نان ٹیکس ریونیو 4,845, ٹوٹل بنا 17,815. پھر ڈومیسٹک بینکوں سے بھی آپ نے قرضے لینے ہیں اور فورن بوروئنگ بھی کرنی ہے, وہ ملا کے آپ کی ٹوٹل بوروئنگ 8,470. آپ کے پاس جو حاصل ہے وہ 26,815 بلین یہ رقم ہے. اس میں سے سیدھا آپ کا 7,500 ارب تو پروونسز کو چلا جانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو انٹرسٹ پے کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کے پھر آگے بریک اپ مزید آ جاتا. یعنی پاکستان جو ہی بجٹ 1 جولائی کو اناؤنس کرتا ہے نا, 2 جولائی کو اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے. یہ تو ملک کا حال ہے. سیلریڈ کا پیچھے وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ لینے کی کوشش کی, لیکن وہ بھول گئے کہ بھئی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہم نے کولو قرار کیا ہے, نکاح کر کے رکھا ہوا ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا بورڈ جو نیکسٹ پروگرام 7 بلین کا ہونے جا رہا ہے, تو اس میں اسپیشلی سیلریڈ سیکٹر کے لیے, جو کہ ظلم یہ ہوا کہ 35% تو نارمل سلیب رکھا ہی رکھا, 1 کروڑ سے اوپر سیلری 1 سال کی, جس کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو وہ 8 لاکھ روپیہ مہینہ بنتی چھری ہے سے کام نہیں آج کے چلا دور تو میں. اس کو آپ ٹوکے سے گردن تو اڑانے کی عاصم بات اگر کریں. آپ کی سیلری کروڑ پہ بھی ہو جائے تو آپ نے خوش نہیں ہونا, کیونکہ گھر آپ 50 لاکھ لے کے جائیں گے. جی میں آگے سال چلتا کا. ہوں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, بنگلہ دیش کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ جی نوشتہ دیوار, مطلب اشارے کچھ جماعتیں اس کی طرف بات کر رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بات کسی حد تک کسی چیز کو آپ دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں. سیلریڈ کلاس جو پاکستان کی میجورٹی بنتی ہے, جس میں آپ, میں اور ہر لوگ سب لوگ جس میں تقریباً شامل ہیں بزنس کے علاوہ, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی معیشت کا بوجھ برداشت کرنے کا جو سارا لوڈ ہے ان پہ ڈال دیا جائے, اور جو بنگلہ دیش سے کمپیریزن کیا جائے, اگر وہاں کے حالات کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو گئے لوگ تو پھر کیا ہوگا؟ جی وہ کہتے ہیں نا, خون دیوانہ ہے امن پہ لپک سکتا ہے, شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے, جو ہے کوئی نہ کوئی رنگ لا سکتا ہے اگر ایسا ہو. اس لیے کہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ان نوجوانوں پر پڑتا ہے جن کی فیس بھی نہیں دی جا سکتی ہے. میں نے کل ہی یونیورسٹی گیا ہوا تھا, کراچی یونیورسٹی, وہاں 48,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. انہیں وہاں فیس دینے کے لیے, وہاں کمیوٹ کرنے کے لیے, آنے جانے کے لیے تمام کا تمام بوجھ پورے معاشرے پر پڑتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ بھی اس سے خاصے افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن آ جاتے ہیں کہ یہ ملک بیچارہ کرے تو کیا کرے. ایک پچھلے 3-4 دہائیوں سے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح لوٹ کھسوٹ ہو رہا ہے, جس طرح کرپشن کا بول بالا ہے, جس طریقے سے سیاسی جس طریقے سے جوڑ توڑ چل رہی ہے, جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ وہی سیاسی اپرچونسٹ دوبارہ آ جائیں, لہٰذا ہم نے آپ کو یہ پروپوز کیا ہے, اور اگر اس پروپوزل میں سے آپ نے وہ لوگ لگانا شروع کیے جو سیاسی اپرچونسٹ یا آپ کے لوگ ہیں, فوج کو کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو دوبارہ شروع کر دیں گے, ہم نہیں مانیں گے. آپ اندازہ کریں دور اندیشی ان بچوں کی, ان 26 سال کے بچے اور 20 سے لے کے 26-27 سال کی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو اس فارمولے پہ چلا جاتا ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. یہاں پہ نوجوانوں کو تو بیرا روی اور امیچور تصور کیا جاتا ہے, اور مختلف مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان, جس کے بھی پی ایس ایف کی یا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی بات کی جا رہی تھی, کہ جو حکومت سازی سے لے کر حکومتیں گرانے تک کی بات ہے, بنگلہ دیش کی بھی مثال بھی سامنے آ گئی, تو ان کو اگر ہم نان سیریس سمجھیں گے یا سیریس نہ لیا گیا, ان آوازوں کو جو کہ بے روزگاری کی وجہ سے یا پھر معیشت کی بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے تعلیم افورڈ نہیں کر پا رہے, تو پھر ہمیں تو کچھ الارمنگ سچویشن آگے نظر آ رہی ہے. جی چند چیزیں میں جلدی سے پھر گنوا دوں آپ کو, تاکہ آپ کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی مزید جان آ جائے. وہ یہ کہ
اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں جہاں بھی وہ نکلیں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ ینگ بلڈ ہے، جو یوتھ ہے، اور پاکستان میں 60% لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، تو وہ اس یوتھ کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں دراصل. اسی وجہ سے پورا ملک اس لحاظ سے سفر کر رہا ہے. اس یوتھ کو موقع دیں. وہ آپ کو دیکھیں بنگلہ دیش میں کتنی خوبصورت انداز میں آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں 18 افراد کی جو پروپوز کیا انہوں نے. میں تو ان کو سلام کرتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے وہ لسٹ بنائی ہے، کہ انہوں نے اتنی زیادہ میرٹ پر بنائی ہے کہ اس سے زیادہ میرٹ نہ برطانیہ میں ہو سکتا ہے، نہ جرمنی میں ہو سکتا ہے، نہ کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے. جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس میں انہوں نے بینک کا پرانا گورنر، اس میں 3 سیکرٹری، اس میں فارن سیکرٹری، اس میں 2 وائس چانسلر، اس میں اکانومسٹ ڈاکٹر یونس جو کہ ان کو محنت کر کے 84 کا بزرگ آدمی جو کہ نوبیل پرائز یافتہ، محنت کر کے اس کو منایا کہ جی آپ اس حکومت کو جو ہے نا ایز اے چیف ایڈوائزر یعنی سربراہی کریں. اور 2 صرف ریٹائرڈ جنرل لیے ہیں، وہ بھی بڑے میرٹ والے ہیں. اسٹوڈنٹ نے دیے ہیں 2 جنرلوں کے نام، اور اس کے بعد ایک آدھ جرنلسٹ. تو یہ انہوں نے کمبینیشن دیا ہے، اور اس کمبینیشن کو اگر یہ کمبینیشن اس قسم کی جس طرح وہ ڈال رہے ہیں یہ جاری رہا تو بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اندازہ کریں کہ اتنے سمجھدار اور سمجھ بوجھ کے لوگ ہیں. وہاں کے سیاستدان بھی دیکھیں کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، خالدہ ریاست نے بھی، کہ آپ ابھی کام کریں، اس کو امن امان لے کے آئیں، اپنی ملکیتوں کو نہ خراب کریں. آپ اسٹوڈنٹس کو وہ بھی اپنے بیانات اور اس سے بتانا شروع کر دیا. آپ کو میں بتا چلوں پچھلے 2 دہائیوں میں تقریباً 10 ایسے جہاں جہاں اسٹوڈنٹ متحرک ہوئے، جہاں جہاں لوگوں کا سمندر نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے، وہاں وہاں حکومتیں گر گئی، درہم تختہ ہو گیا. چیکوسلاویا پہلا تھا، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، برما، یہ سارے ساؤتھ افریقہ، چلی، سربیا، یوکرین، یہ حال کی میں آپ کو پچھلے 2 دہائیوں کی، ایجپٹ پچھلے 2 دہائیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں یہ جہاں جہاں اسٹوڈنٹ سے یہ شروع ہوا اور اس کا اختتام حکومت کو گرا دیا گیا. پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، پاکستان کے نوجوان، آخری بات کر لوں میں، پاکستان کے نوجوانوں نے ملت وہ اتنے ہی ہونے آ رہے ہیں جتنے کسی اور جگہ کے، No doubt. لیکن ہم نے اس اقربا پروری سے، اس کرپشن سے جو ہم نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ میرے دیش کے جوانوں، ہمت نہ ہارنا، قدرت کا امتحان ہے، ہمت نہ ہارنا، اپنی نسل کے چراغوں، امید رکھو باقی، یہ ملک ہے تمہارا، ہمت نہ ہارنا. بہت بہت شکریہ. میں آگے بڑھوں گا، بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب، ہماری ملک کی یوتھ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ہم نے جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے واقعات میں جب یہ ریلیز ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں اور اینٹی پاکستان سلوگن جب لگائے گئے، پرومپٹ کیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں یا پھر فنڈنگ کر کے اس میں وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح وہ کل پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے تھے یہ فوج سب کی ہے اور ہمیں کسی سے کوئی بات کرنے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اسٹانس ہے وہ پاکستان کا ہے، یعنی کہ ہماری فوج زلزلے، سیلاب اور بحرانوں میں بھی کھڑی ہوتی ہے اس عوام کے ساتھ، ان کی جان بچانے کے لیے بھی آگ لگ جائے تو بھی اس کو بلایا جاتا ہے، جنگ لگے تو یہ لڑتی ہے. نوجوان ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ اپنے بارڈر کے اوپر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں. ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ یوتھ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کس طرح اس چیز کو انگیجمنٹ میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں عاصم، بات یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی نے بڑی مفصل طریقے سے بریفنگ کی ہے، اور پوائنٹ یہ تھے فوج کیا کچھ کر رہی ہے. اٹ از ان نون. پرابلم یہ ہے کہ اس کی پروجیکشن فوج خود نہیں کر سکتی اور حکومت بہت کم کرتی ہے. ہیلتھ میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، کیڈٹس کالج میں دیکھ لیں، وہاں پر روڈ کمیونیکیشن میں دیکھیں، ہر جگہ پر کیا کچھ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کے اندر کیا کچھ کام کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ پوری قوم کو اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، خاص طور پر انہوں نے کہا انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کر رہے تھے، کرپشن کی، اس میں کس طریقے سے جب تک آپ فائنینشیل ٹیررزم، جو پیسہ انلیگل آ رہا ہے اس کو اگر کنٹرول نہیں کر سکے، آپ مجھے بتائیے کیسے ٹیررزم کو کنٹرول کریں گے. ٹائر اسمگلنگ اربوں روپیہ، سگریٹس اربوں روپیہ، نارکوٹکس اربوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ افغانستان سے آ رہا ہے. یہ سب مل کے جو ہی عزم استحکام کی بات ہوئی، یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. نارنگ بلوچ کو ایکٹیویٹ کر دیا، فلاں کو کر دیا.
تاکہ سارا مل کے پریشر ڈالیں یہ کرپشن کے لوگ اور یہ آپریشن نہ ہو. کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ اٹس ناٹ آرمی کو دیکھیں لڑ رہی ہے, لڑتی رہے گی, دہشت گردی مارتی رہے گی, وہ نکل جائیں گے, انفلٹریشن کرتے رہیں گے. بات یہ کہ پوری قوم کے تمام اداروں کو, خاص بخاری صاحب سمجھتے ہیں ٹیکس میں جو وہاں تک جو کچھ ہوتا ہے وہ ہے, کسٹم ہے, اس کے بعد آپ کے اپنے دوسرے ادارے ہیں, ہیلتھ کے ہیں, ایجوکیشن, ایوری بڈی ہیز ٹو ورک ٹوگیدر ایز اے جیل نیٹ جیل ہوتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کے ساتھ جو یہ تو انہوں نے بڑی کلیئر بات کر دی, فوج نے اپنے نقطہ نظر بتا بھی دیا. پھر اس کے بعد آپ کا جو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے اکانومی کی, کیونکہ اچھا ہے یہ بخاری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آپ کے ایف بی آر میں ایک سال میں رپورٹڈلی, یہ نیب کی بھی رپورٹ ہے, 2.5 سے 3 ہزار ارب ایک سال میں ٹیکس اور ان سیل ٹیکس میں چوری ہوتا ہے. ایسی ہے, بالکل لیکیجز ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں آپ صحیح. نمبر 2, جب آپ کہہ رہے ہیں بورو اتنا پیسہ کر رہے ہیں, آپ 1500-1700 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ میں دے رہے ہیں, وائی کین یو افورڈ اٹ؟ اس لیے کہ آپ نے ایم این اے ایم پیز کو آفیشیل پرائز دینی ہے. اگر اس پہ 500 ارب آپ ایلوکیٹ کرتے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس پہ ضرور رکھیں, ٹھیک ہے, 1000 ارب آپ یہ بچا لیں. نہ ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے پیٹرول پہ, نہ ضرورت ہے آپ کی بجلی پہ, نہ ضرورت ہے آپ کی دوسری چیزیں, اور مہنگائی بھی سستی ہو جائے گی, سبسڈی بھی دے سکتے ہیں. آئی ایم ایف ورلڈ بینک یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکس لگائیں اسلام, ان کو پیسہ چاہیے, آپ ان ہاؤس ٹھیک کریں, بتائیں کہ جی ہم نے ہوم ورک کیا ہے, ہم 1500 ارب روپے بچا لیں گے, ہم اس لیے ہم آپ کو اور ٹیکس نہیں لگانا چاہ رہے, نہیں کرتے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ حکومت نے کوئی آسٹیرٹی ڈرائیو نہیں دکھائی ہے. یہ اس وقت یہ جو حالات ہیں جہاں عوام خوش نہیں ہوتی ہے, خوشحال نہیں ہے, مہنگائی ہے, ہیلتھ کا ارینجمنٹ نہیں ہے, بے روزگاری ہے, آپ نے سیلیٹ کلاس کو ٹیکس لگا دیا, اور ایسی ہاسٹائل ایجنسی, دین دے فال پرے ٹو دیم, میک دیم کمفرٹیبل, میک دیم ہیپی, تاکہ وہ اس چیزوں کو فیک پروپیگنڈا کو مت اٹینڈ کریں. انفلٹریٹ کرنے کے لیے موقع ملتا ہے, ہم فالٹ لائن کریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آنسر کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مت ہونے دیں. ڈونٹ فالو دا اینمی نیریٹو. فوج عوام میں خلیج, فوج کو کمزور کریں, اللہ نہ کرے یہ عراق کی طرح, لیبیا کی طرح پاکستان کا حال کرے. یہ ڈیزائنز ہیں. لیٹ می ٹیل یو دس واٹ از ہیپننگ ان افغانستان. وہاں پر سارا ہی کھچڑی پک رہی ہے, وہ سی پیک نہیں بنانے دیں گے. آپ اسلامک ملک ہیں, آپ ایک ڈیویژن ملک ہیں, آپ کی فوج لڑاک ہے, آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے, آپ اکنامک ترقی کریں گے, سی پیک سے اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. دے ڈونٹ الاؤ یو دیز تھنگ. اسی لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ یونٹی, اسٹینڈ یونائٹیڈ اینڈ فائٹ ایز اے نیشن ٹو ایلیمینیٹ تھریٹ فرام انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ. یہ پاکستان کی ریسیپی ہے. حکومت کا کام انیشیٹو لینا, حکومت کا کام نیشنل ڈائلاگ کرنا, حکومت کا کام ہے اس وقت حالات کو ٹھیک کریں, ورنہ یہ ساری چیزیں پکتی ہوئی اٹ از گوئنگ ٹو بی مچ مور ڈینجرس فار پاکستان. جی, ہم نے بریک لینی ہے, وقفے کے بعد ہم ایک اور اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. اب بات آتی ہے معیشت یا طرز حکمرانی, جس کا بریگیڈیئر حارث صاحب نے واضح طور پہ اشارہ دیا. اور آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکس نہ لگائیں یا ان پہ لگائیں یا ان پہ نہ لگائیں, ان کو پیسہ چاہیے. لیکن یہ جو آپ اپنے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فنڈز کے نام کے اوپر برائب کرتے ہیں اپنے اراکین اسمبلی کو, اور جس طرح میں اس کے اوپر تھوڑی سی کہانی اگر شروع کروں تو ایک طویل بحث ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے دور میں جو آپ کی بلوچستان کی اسمبلی تھی, ان کی کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی. مطلب 500 ارب ان کو دیا گیا, لیکن ایک اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی جو آڈٹ کر کے یہ بتا سکتی کہ وہ پیسہ گیا اور کہاں لگا. یعنی کہ ان کی شاہ خرچیاں یہاں تک تھیں کہ ایک جہاز کھڑا ہے تو دوسرا جہاز خریدنے کے لیے رئیسانی صاحب کہہ رہے تھے ٹینڈر دے دیا جائے, اور ٹینڈر ہو گیا تھا. بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بنگلہ دیش کے حوالے, اس کے انفارمیشن منسٹر کے حوالے سے بھی میں ایک بات کروں گا جو بائی ہارسز ماؤتھ گفتگو ہوئی تھی, تو آج اس کا انجام کیا ہوا. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں وہ قصہ بتاتا چلوں کہ جو بائی ہارسز ماؤتھ 2019 کھٹمنڈو میں ورلڈ میڈیا سمٹ میں ان کے انفارمیشن منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح آپ کے ملک میں سو موٹو ہوتا ہے یا چیف جسٹس اس طرح کر دیتا ہے, ہم نے ان کے ساتھ جو کیا ان کی ساری نسلیں بھگتیں گی. انہوں نے ایک کام ہماری حکومت کی مداخلت کی, انہوں نے سو موٹو لیا اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے ان کے چیف جسٹس کا نام لے کے. لیکن کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کچھ بیانات دیے تو پھر کنٹیمپٹ لگ گئی. پھر بعد میں حسینہ واجد صاحبہ نے ہمیں چپ کرایا اور ان کے ساتھ جو کیا گیا. میڈیا جو ہے وہ بدماشیہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں, آپ کی سوچ ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کو بلاتے ہیں اور وہ یوں کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آج آپ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. تو آج میرا سوال ہے کہ آج آپ کہاں ہیں
بات وہی ہے کہ نظر لگ گئی جو تنصیر صاحب کہہ رہے تھے، لیکن طرز حکمرانی معیشت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوبارہ میں بات کروں گا تنصیر صاحب، میں شارٹ اس میں جواب چاہوں گا آپ کا۔ طرز حکمرانی، ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہ بات کی، آپ نے بھی گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، ڈاکٹر جمیل صاحب نے بھی یہ بات کی، ان کا بھی ایک بڑا تجزیہ ہے، سفارتکار ہیں دنیا میں، انہوں نے دنیا کے طرز حکمرانی کو بھی دیکھا ہے، آبزرو بھی کیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ طرز حکمرانی اور جو کچھ جس طرح ٹیکس کے حوالے سے اور بوجھ عوام پہ ڈال دیا گیا، اس کے حوالے سے آپ کو کیا آگے نظر آ رہا ہے؟ عاصم دیکھیں، طرز حکمرانی تو ہمارا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ ٹیکس چوری چل رہی ہے، ایف بی آر کی فیلئر ہے، بارڈر سیکیور نہیں ہے، سمگلنگ ہائی سپیڈ پہ چل رہی ہے، ہنڈی حوالہ ہائی ریٹ پہ چل رہا ہے۔ آج بھی آپ کی جو ہنڈی کا نظام ہے وہ تیز ترین ہے، بینکوں میں ڈالر نہیں ہے، لاکرز میں لوگوں کے ڈالر پڑے ہوئے ہیں، لوگ پیسہ باہر لے گئے جی، لوگ باہر رائٹ کر لے گیا گئے سارا ہیں۔ پیسہ پاکستان سے۔ اچھا، آج آ کے ایک ریئل اسٹیٹ تھا جو کہ میں خود اس کا مخالف ہوں کہ اس نے بھی آپ کی اکانومی کو چاٹا ہے اور اس نے پیسہ سارا زمین میں دفن کر دیا، لیکن وہ بھی سیکٹر بٹھا دیا گیا ہے اس کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگا کے۔ اب میں ایک اور چیز آپ سے عرض کرتا جاؤں، ابھی بنگلہ دیش کی آپ بات کر رہے تھے کہ ادھر اسٹوڈنٹس نے انقلاب لے آئے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک آپ سے دوسری بات کروں، مجھے ادھر ابھی بھی انقلاب نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ کو لگا دیا گیا ہے یوٹیوب، ایکس اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ، اور ابھی سیاست میں بھی بھائی، جی سیاست میں ہمارے انقلاب فیس بک پہ آ جاتے ہیں، ہمارے انقلاب جسے کہتے ہیں یوٹیوب چوک پہ آ جاتے ہیں یا کسی اور چرنگی پہ آ جاتے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور آپ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ نے کیا دیا ہے نوجوانوں کو، نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ جو پچھلا ایک سال گزرا ہے ورسٹ ترین تھا آپ کا اکنامیکلی۔ اگر کوئی ریوالٹ ہوتا، کوئی اس کا انقلابی صورتحال ہوتی تو وہ ایک سال پہلے جو تباہی چلی تھی۔ اب تو ہم من حیث القوم بھی عادی ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ کہ اچھا اب تو یہ ہو گیا، اب اور تو نہیں بڑھے گا، بس ٹھیک ہے اب چلنے دو۔ تو ادھر پاکستان میں تو ابھی چلنے دو۔ اب بنگلہ دیش کے ساتھ تقابلی جائزہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ادھر اکتاہٹ کی انتہا ہو گئی تھی۔ آپ پرویز مشرف صاحب کا دور مت بھولیے گا، جب 2007-8 میں وردی کا تنازع بن گیا تھا کہ وردی رہے گی یا نہیں رہے گی، تو اس وقت ایک وکلا تحریک، بے شک اس کو بھی کہتے ہیں کہ سپورٹ حاصل تھی، اندر سے سب کچھ تھا، لیکن ایک سکسیسفل تحریک بنی اور وہ تحریک نے یونیفارم بھی ریموو کرایا، اس نے استعفیٰ بھی کرایا۔ تنصیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ آپ سمجھتے ہیں کہ عاصم، معذرت کے ساتھ برداشت کرتے رہیں گے؟ عاصم نہیں، میں پر امید ہوں، آپ کو میں بتاؤں، میں پھر وہی کہتا ہوں وداؤٹ اینی ایفیلیشن ود پولیٹیکل سیٹ اپ، میں کہتا ہوں کسی کو تو 5-5 سال کر کے 10-15 سال دے دیں، بنگلہ دیش کے 15 سال حسینہ واجد صاحبہ کو بھی دیے، حال دیکھ لیا آپ نے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دے دیں، ہم بھی ان کے ٹکے کی طرح اپنا روپیہ مضبوط کر لیں اور طرز حکمرانی بھی ٹھیک کرتے چلے جائیں۔ میں آگے بڑھوں گا، دونوں کا کباڑا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آگے پاکستان کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو اس وقت پاکستان میں معیشت کی مقبوضیت ہے، جو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو اس وقت پاکستان میں سیاست کو انڈسٹری کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، بنگلہ دیش میں ایسا ہوا، وہ ختم ہوا اور کافی کم ہوا، جب دوبارہ بڑھا تو دوبارہ حکومت لڑک گئی۔ تو اس لیے ہمارے پاس تو کرپشن کے معاملات چارجز لگتے ہیں، نیب میں جاتے ہیں اور وہ بڑے ہار پہن کے واپس آ کے دوبارہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، ہمارے پاس حکمت عملی غالب آ جاتی ہے قوم کی ضروریات اور قوم کی اکنامک پراسپرٹی پر، تو لہٰذا جب تک یہ حکمت عملی نہ ختم کیا جائے گا، جب تک کہ سیاست کو انڈسٹری سمجھ کے قوم کے پیسوں کو لوٹا نہیں جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ جاری۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ، وہ تو ہے ہی ہے کیونکہ سورس سے ہو جاتا ہے۔ آپ بات کریں اس دیہڑی دار مزدور کی جو 7 لیتا ہے اور جب وہ جاتا ہے بازار سے نمک لینے کے لیے اور دال اور چاول اور آٹا لینے کے لیے، تو اس پہ انڈائریکٹ ٹیکس کی جو رابری ہوتی ہے، وہ وہی پیسے ہیں جو ہمارے کیپیسٹی چارجز میں چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ڈکیتی ہوئی ہے، ہر مہینے وہ ڈکیتی ہماری جیبوں پر چل رہی ہے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی چیز خریدیں نہ، لیکن فارچون وال کی دکان والا آ جائے کہ بھائی میں نے تو، میری اتنی کیپیسٹی ہے اپنے دکان میں، آپ نے یہ پیسے مجھے دینے ہی دینے، گن پوائنٹ پر۔ اسی طریقے سے بجلی آپ خرچ کریں یا نہ کریں، آپ نے کیپیسٹی دینی ہے۔ تو کیا ہم اس کو مثال بنا کر
یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ان لوگوں نے جو یہ ایگریمنٹ کیا، انہوں نے اس قوم کے ایک دہاڑی دار پر کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ لیں اگر آپ، تو یہ معاملہ کتنی عرصے تک رکے گا؟ جب آگ، پیٹ کی آگ جب جلتی ہے تو وہ آگ پھر پھیلتی ہے، وہ آگ رکتی نہیں ہے اس جگہ پر۔ یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے لوگ صبر اور شکر کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ پیمانہ ختم ہو جائے تو یہ پیمانہ بہت ختم ہونے کے بعد یہ جس آنن طریقے سے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی مثال لے لیں، پاکستان تو چلیں اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہماری تمنا اور دعا ہے، لیکن دنیا میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ جب لوگ تنگ آمد بجنگ آمد، جب تنگ ہو جاتے ہیں لوگ، تو پھر کوئی بھی راستہ۔ اور پرابلم یہ ہے کہ ٹرسٹ جو سیاستدانوں پر ختم ہوا ہے پاکستان میں، کاش کے سیاستدان اس ڈگر پہ نہ چلتے کہ ان پر ٹرسٹ ختم ہو جاتا۔ جو ختم ہوا ہے، تو جب لوگ اگر نکلے بھی سڑکوں پر تو انہیں پھر بعد میں ریگولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش میں تو اتنی بصیرت تھی کہ ایک نوبیل پرائز یافتہ کو، جس نے بنگلہ دیش کی جو مائکرو اکنامکس کی مقدر بدل دی تھی، اس کو لے کے آ گئے وہ۔ اسی طریقے سے ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش وہ ملک ہے، اس کی مثال جس کی اچھی بات ہے دینی چاہیے، کہ وہاں اگر اپوزیشن بھی بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہی ہو حکومت کے خلاف، اور انہیں کوئی ایکسپورٹ کے ٹرک یا اس کی کانوائے نظر آ جائے پورٹ کی طرف جاتے ہوئے، تو وہ بالکل راستہ بنا دیتے ہیں ایسے جیسے کہ ایک ڈرامے میں بنایا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنی آبادی پر کنٹرول کر لیا ہے، بنگلہ دیش نے تعلیم اپنی بڑھا لی ہے، کیونکہ ان کے سیاستدان اس خالدہ ضیاء جیسے لوگ بھی اگر تھے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ تو ہیں لوٹو بھی اور کچھ کرو بھی نہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی میں آگے بڑھوں گا۔ بگیڑ صاحب، ہم کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو امن و امان کے حوالے سے ہم بلوچستان کی بات کریں، جو شرپسند عناصر ہیں جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بھی گفتگو کی، جو ہم نے جس میں ہم نے دیکھا بنو کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے علاوہ پارا چنار وغیرہ کی صورتحال بھی تھوڑی سی مخدوش ہمیں نظر آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹف ٹائم ہے کہ ہم سیاسی انسٹیبلٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس طرح کے عناصر جو کہ اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو جو کہ بیچارے خود ان تمام حالات سے گزرتے ہوئے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں یا استعمال ہو جاتے ہیں، اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ فوج کو جو آپ استعمال کرتے ہیں نا، ڈونٹ یوز ایکسکلوسیو فوج کو۔ آپ سمندر میں ایک آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، لائف جیکٹ باندھ کے اور اس کو پھینک دیں، اب نہ تو وہ ڈوبے گا نہ کنارے پہ جائے گا۔ دیٹس واٹ از ہیپننگ ود آرمی۔ آپ یہ کریں کہ پوری قوم کھڑی ہو، پورا سارے آرگن جو میں نے ابھی بتائے تھے سب مل کے فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف لڑیں۔ دہشت گرد کے خلاف فوج لڑتی رہے گی۔ ایک تو یہ، پھر آپ کی 2-3 پرانگ اسٹریٹجی آپ اس ایریا میں ڈیولپ کریں، روڈ ڈیولپ کریں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنائیں، ہیلتھ کا بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، انڈسٹری لگائیں، لوگوں کو روزگار دیں۔ روزگار دے دیں گے، اس کی جاب لگ جائے گی، اس کے ماں باپ کا علاج ہو جائے گا، بہن کی شادی ہو جائے گی، بھائی کی تعلیم ہو جائے گی۔ دا مین ول نیور فال پرے ٹو ہاسٹائل انٹیلیجنس۔ ایک تو یہ۔ سیکنڈ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس طرح کے آپ بنے ہوئے، یہ مارنگ بلوچ سب جو گروپ بنے ہوئے، یہ آل اینٹی اسٹیٹ ہیں۔ ان کو ایکسپوز کریں کہ مسنگ پرسن کی کیسے بات کرتے ہیں۔ ادھر مسنگ پرسن کہہ رہے ہیں، ایران میں ڈرون مارتے ہیں سارے مسنگ پرسن، وہاں ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایکسپوز، جس کو وہ کلیم بھی خود کرتے ہیں، دھرنے میں کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ مار دیے۔ مارنگ بلوچ نے بھی کیا، اور گوادر پورٹ اتھارٹی میں اس کی بہن نے کہا جی ہمارا وہ میرا بھائی مارا گیا، مسنگ پرسن اور ٹیررسٹ پہ مارا گیا، جو کہ 90% سارے اس میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں جا چکے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اس کے ساتھ دیکھیں، اور سیکنڈ کہ آپ خوشحالی، امپورٹنٹ بات جو میں بات کر رہا ہوں، عوام کو خوشحال کریں۔ they will never look toward any agency, toward any terrorism. they'll be very happy۔ جو ہم نے آسٹیرٹی کی بات کی ہے، ٹیکس جو بچانے کی بات کی ہے، یہ جو آپ کا جتنا آپ کا فالتو خرچ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر، یہ پیسہ بچائیں۔ اور آئی پی پیز میک یہ ساری جو ٹھیک کر لیں، 3-4 ہزار ارب آپ کا بچ جاتا ہے۔ ملک کو دیں عوام کو، اور دیکھیں کہ آپ کتنی اسٹیبلٹی آتی ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ۔ بات وہیں پہ آتی ہے ناظرین کرام، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، برون دریا کچھ نہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے ملک کے
जिसे कह सकते हैं जितने वफादार होंगे, जितना इस मुल्क के लिए सोचेंगे, मुल्क के लिए खड़े होंगे, पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह कल DGISPR भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की अफवाज है, किसी और मुल्क की नहीं है, ये सबकी अफवाज है, तो हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और तर्ज हुक्मरानी जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो सियासी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अवाम को डिलीवर करने की बात है, लेकिन हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसके बगैर हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी फ़ौज का जब तक सहारा या कांधा नहीं बनेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या देके जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तनसीर साहब आपका, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।